बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको करेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमाद सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में बात करेंगे मुल्क पाकिस्तान एक मरतबा फिर से तवज्जो का मरकज़ बन गया है। सऊदी वफ़द की पाकिस्तान आमद और इस आमद के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है, उनका जायज़ा लिया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है ये सऊदी वफ़द जो पाकिस्तान आया है ये सरमायाकारी के मौक़ों का जायज़ा लेगा। एक जानिब ये सूरत हाल दिलचस्प है तो दूसरी जानिब आपको ये बताएं कि 22 अप्रैल को ईरानी सदर भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे और वो दौरा अपने पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली जरदारी के दावत पर कर रहे हैं। ये दौरा कितना अहमियत का हामिल होगा और सऊदी वफ़द की पाकिस्तान आमद के हवाले से जो बातें कही जा रही हैं, ख़ित्ते की सूरत हाल इस हवाले से कितना इस पर इम्पैक्ट क्रिएट होगा, इसको भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी जायज़ा लेंगे कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि सऊदी वफ़द पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों का जायज़ा लेगा तो ये कितना फ्रूटफुल साबित होंगे ये मुआहदे, ये मुलाकातें पाकिस्तान के लिए। ओवरऑल ख़ित्ते की सूरत हाल पर इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। मुल्क की मुआशी मौशरती किस तरह से सूरत हाल बेहतर होगी इस मुआहदे या फिर इन मुलाकातों के बाद, इसको आज हम इन डिटेल प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहेंगे। दोनों ममालिक के वफूद की दौरों के हवाले से जब बात करेंगे तो फिर ये जानना भी बहुत ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान की OIC में अहमियत क्या मज़ीद बेहतर हो सकेगी, नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान के हवाले से जब हम डिस्कशन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर से तवज्जो का मरकज़ बन रहा है तो फिर पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत के हामिल हैं ये दोनों दौरे। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि वफूद पाकिस्तान में सरमायाकारी का जायज़ा लेंगे तो क्या इस हवाले से हम ये बात कर सकते हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए कोई खुशखबरी लाएगा और मौशी बेहतरी मुमकिन हो सकेगी। जिस तरह से पहले भी बताया जा रहा था कि अब पाकिस्तान में मुश्किलात ख़त्म होंगी, मौशी बेहतरियाँ आएंगी, आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी, या कितना मुश्किल है, कितना चैलेंजिंग है ये टाइम पीरियड, इसको हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट का आज पैनल मौजूद होगा। सज्जाद तरीन साहब हैं, खुशामदीद कहना चाहेंगे सर आपको। कुछ देर में हमें सज्जाद बुखारी साहब ज्वाइन करेंगे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ज्वाइन करेंगे और जाहिद कशकोरी साहब भी ज्वाइन करेंगे। सज्जाद तरीन साहब सबसे पहले तो आपको वेलकम करना चाहेंगे और साथ ही सर ये जो सऊदी वफ़द पाकिस्तान आ गया है, कहा जा रहा है सरमायाकारी के मौक़ों का जायज़ा लेंगे, 22 अप्रैल को ईरानी सदर भी पाकिस्तान आएंगे, सर कैसा इम्पैक्ट देख रहे हैं ओवरऑल ख़ित्ते की सिचुएशन अगर डिस्कस करें तो? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस दफ़ा आपने ख़ुद अपने इंट्रो में ये कहा कि पाकिस्तान जो है एक दफ़ा फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। पाकिस्तान जो है एटमी ताकत है पूरी दुनिया में, इस्लामी दुनिया में जो है, तो लोग पाकिस्तान को मतलब ज़रा ऐसे समझ रहे थे हमारे मुआशी हालात की वजह से कि शायद को पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क है। पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क नहीं है, पाकिस्तान में बहुत कुछ है। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गए थे सऊदी अरब और सऊदी अरब में जाके उन्होंने मतलब सऊदी हुक्मरानों से बातचीत की और उनको दावत दी थी कि वो पाकिस्तान में आएँ और आके सरमायाकारी करें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में। तो वज़ीर आज़म का काफ़ी कामयाब दौरा रहा, उन्होंने काफ़ी चीज़ें वहाँ जाके उनसे तय की। तो मैं समझता हूँ ये जो अब वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं ये उस दौरे का फ़ॉलो अप है। वो यहाँ आ रहे हैं, इनके साथ सरमायाकार भी आ रहे हैं और मुख्तलिफ जो वो हैं शोबे, इनमें सरमायाकारी की एक तो बात होगी। दूसरा जो हमारे हालात हैं इस वक्त, जो फ़लस्तीन और मैं समझ इजराइल के दरमियान जो कुछ हुआ वो उस पर भी बातचीत और हिकमत अमली बनाई जाएगी कि आखिर ये जो एक मैं समझता हूँ मासूम और बेगुनाह शहरियों को और बच्चों का जो बड़े पैमाने पे कत्लेआम किया गया है इसको कैसे रोका जाए, इस पर क्या हिकमत अमली बनाई जाए। मैं समझता हूँ कि बहुत अहम उनका दौरा है और इसमें पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ बहुत सारी सरमायाकारी के भी दरवाजे खुलेंगे और भी दोनों मुल्कों के दरमियान पहले भी बहुत तावन है, हमारे बहुत सारे लोग वहाँ काम करते हैं। सऊदी अरब ने बड़े मुश्किल वक्त में हमारे साथ दिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा दौरा होगा और इसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी के जो उनको मौके फराहम किए जाएंगे उससे पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर होगी। सर तो आपको लगता है कि पाकिस्तान किरदार अदा करेगा या पाकिस्तान को किरदार अदा करना चाहिए ईरान के और इसराइल की कशीदगी को कम करने में? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ईरान ने जो रोल किया है मतलब जो अटैक किया है उस पर इजराइल पर, ये मैं समझता हूं कि 56 मुसलमान मुल्क हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के लिस्ट पर हैं, उनमें से किसी की जानिब से इस तरह का कभी कोई वाक़या नहीं हुआ और ये समझा जा रहा था कि जैसे इजराइल की तरफ हाथ उठाना, उंगली उठाना कोई ममनू एरिया है या वो एक जो उनकी मिथ बनी हुई थी कि इजराइल के ख़िलाफ़ कोई कुछ नहीं कर सकता, ईरान ने वो मिथ तोड़ दी है
اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے جو ان پر اٹیک کیا ہے اس سے پوری دنیا کو اور اسرائیل کو ایک میسج چلا گیا ہے کہ اگر وہ کوئی ریئیکشن کرے گا، کسی قسم کا کوئی ایسا کرے گا تو پھر ضرور ان کی طرف سے بھی ریئیکشن آئے گا۔ انہوں نے اب 1 اپریل کو آپ کو پتہ ہے کہ سیریا میں انہوں نے ایران کا جو سفارت خانہ ہے اس پر اٹیک کر دیا تھا، اور پاسداران انقلاب کے بڑے کمانڈر جو ہیں اس میں شہید ہو گئے تھے۔ تو ایران نے اس وقت، ایران اور ایران کی لیڈرشپ نے یہ طے کیا تھا کہ ہم نے ریئیکشن کرنا ہی کرنا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے ان کو منع کرنے کی کوشش کی، بہت ساری دنیا مطلب رہی، امریکہ بھی اس میں انوالو رہا، کوشش کی گئی کہ ایران کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہ ہو، لیکن ایران نے بہت بھرپور ریئیکشن کیا ہے، اور اس ریئیکشن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں۔ یہ وہ اسرائیل ہے جس نے، اب دیکھیں یہ وہ والے لوگ ہیں، یہ نیتن یاہو وغیرہ، جب اقوام متحدہ نے قرارداد منظور کی کہ جنگ بندی کی جائے تو انہوں نے کسی خاطر میں نہیں لایا، کسی خاطر میں نہیں انہوں نے کیا کہ جی اس پر کوئی عمل درآمد ہو، لیکن جیسے ایران نے اٹیک کیا تو بھاگے بھاگے گئے، ان قدموں پہ پڑ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ایران ہمیں مار رہا ہے، جی روکیں ان کو، اقوام متحدہ سے قراردادیں آ جائے، جی سارے ملک ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایران نے جو رول کیا یہ تاریخ میں لکھا جائے گا، اور ایرانی لیڈرشپ نے ایک بڑا رول کیا ہے، اور اس میں وہ جو مظلوم تھے جن پر مسلسل بمباری ہو رہی تھی ان کو تھوڑا سا حوصلہ ملا ہے کہ اب مسلمان جو ہے ہمارے ساتھ ہیں، اور بڑی ان کو وہاں خوشیاں منائی گئی ہیں جب عراق کے جو ہے وہاں سے میزائل گزرے ہیں اور ان کے ڈرون گزرے ہیں، تو آپ دیکھیں وہاں پر ٹی وی پہ بہت سارے بالکل سر، اس کو دوسرے سیشن میں ہم ان ڈیٹیل جانیں گے بھی اور اس پر ڈسکشن بھی کریں گے۔ اگر پاکستان کے معاشی حالات کو ابھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں تو تھوڑے عرصے قبل یہ کہا جا رہا تھا کہ معاشی بحران کا شکار ہیں، شاید نکلنے کے لیے بہت سارے چیلنجز اور فیس کرنا پڑے، IMF ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس کے علاوہ دیگر چیلنجز بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو سر اب جس طرح سے ہم سی پیک کی طرف دیکھتے ہیں، SIFC پلان کی طرف دیکھتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ بیرون ملک سرمایہ کار آئیں گے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی بات کی ایک کڑی ہو سکتی ہے، ایک فالو اپ ہو سکتا ہے SIFC کا، کہ جس طرح سے ایرانی صدر بھی آ رہے ہیں، مفاہمت کی یادداشتوں کو اور معاہدوں کو بھی دستخط کیے جا چکے ہیں، ان پر نظر ثانی کی جا چکی ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی وفد بھی معاشی بہتری کے لیے دیکھے گا؟ دیکھیں یہ جو سرمایہ کاری کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں افواج پاکستان کے لوگ بھی شامل ہیں، یہ اسی لیے دی گئی ہے کہ تاکہ پاکستان میں لوگ آئیں، سرمایہ کاری کریں اور لوگوں کو دعوت دی جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اگر آپ کوئی پروجیکٹ لگانا چاہیں تو یہ جو چھوٹے چھوٹے محکمے ہیں یہ انسان کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ لوگ یہاں سے پھر تنگ آ کے سرمایہ کاری بند کر چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے نبٹنے کے لیے، ان سے مسائل حل کرنے کے لیے یہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ اس کمیٹی کے تھرو لوگوں کو سرمایہ کاری کے لیے یہاں پاکستان میں بلایا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کمیٹی کی وجہ سے اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کار آئیں گے اور بہت زیادہ سرمایہ کاری کریں گے۔ پاکستان کی معیشت کی جو صورتحال آپ نے کہی، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، معاشی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے، یہاں بہت مسائل ہیں۔ ان کو بہتر بنانے کے لیے حکومت نے جو حکمت عملی اختیار کی ہے، میں سمجھتا ہوں آنے والے سال 2 سال میں ہو سکتا ہے کہ صورتحال بہتر ہو۔ ابھی فوری طور پر یہ کہنا ہے کہ کوئی بجلی کے ریٹ کم ہو جائیں گے، کوئی گیس کے کم ہو جائیں گے، یا کوئی اور مہنگائی میں کمی آ جائے گی، کوئی بہت بڑا انقلاب لے آئیں گے، تو ایسی تو صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جب تک ہم اندرونی حالات، اندرونی کرپشن کو، جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ اداروں کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے محکمے ہیں، چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں، ان کے اندر جو کرپشن ہے پہلے جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگی تب تک بیرونی جو بھی آپ کو فروٹفل نتائج آپ لینا چاہتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کار آ رہے ہیں، وہ آئیں، وہ آ کے انڈسٹریز کو بہتر بنائیں، وہ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کریں، وہ کوششیں کبھی بھی فروٹفل ثابت نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، جو آپ نے کرپشن کی بات کی ہے نا، پاکستان میں یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں جو بلیک اکانومی ہے وہ اصل اکانومی سے اس کا حجم زیادہ ہے۔ مطلب اگر کسی وقت آپ یہ پروگرام رکھیں ایک پوری معاشی صورتحال پر، تو میں وہ اعداد و شمار بھی لے آؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری اصل اکانومی سے زیادہ بلیک اکانومی ہے، جس میں اسمگلنگ ہے اور دوسرے طریقے سے جو ذرائع ہیں اس میں کرپشن بھی شامل ہے۔ اور اگر کرپشن ہم ختم کر دیں اور فوری طور پر کرپشن نہ ہو تو ہماری جو اصل معاشی صورتحال ہے وہ بھی گر جائے گی۔ یہ اس نے اس کو سپورٹ دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک لوگ پلاٹ لیتے ہیں جس کی مطلب مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے 4 کروڑ روپیہ، لیکن وہ سرکاری کھاتوں میں لکھا جاتا ہے جی 40 لاکھ کا، 35 لاکھ کا، باقی وہ ٹیکس بھی بچا لیتے ہیں، پیسے بھی بچا لیتے ہیں۔ وہ جو اوپر کے پیسے ہوتے ہیں وہ ساری بلیک اکانومی میں چلے جاتے ہیں، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے۔ تو یہ بلیک اکانومی کو کنٹرول کرنا ہوگا، کرپشن کو کنٹرول کرنا ہوگا، جو بظاہر ابھی نہیں لگ رہا۔ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے، اس گورنمنٹ کا پہلے بھی یہ لوگ رہے ہیں 18-19 ماہ،
اور اس دوران بھی انہوں نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے کہ جس سے کرپشن کا جو ریٹ ہے یا کرپشن کی جو ریشو ہے وہ کم ہو. اچھا سر، اس پالیسی میکنگ کے حوالے سے بھی ان ڈیٹیل ہم بات کریں گے. ہمارا تیسرا سیشن اسی حوالے سے ہے. زاہد گشکوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر ویلکم کرنا چاہیں گے. ساتھ ہی اس طرح سے ہم بات کریں سعودی وقت کی پاکستان آمد اور 22 اپریل کو ایرانی صدر بھی پاکستان آ رہے ہیں. سر کیسا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی اکانومی پر اور اوور آل خطے کی صورتحال کو اگر دیکھیں تو؟ دیکھیے، یہ پاکستان میں گزشتہ 2.5 سال کا دورانیہ دیکھیں تو یہ پہلی بڑی پیش رفت ہے اور بالکل پازیٹیو ہے. ظاہر ہے پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کے وہ پاکستان کا وزٹ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ایران کے ساتھ پاکستان کی ایک ریسنٹلی حالات کچھ اچھے نہیں تھے. اب جو دنیا میں خطے کی صورتحال ہے یا باہر آپ دیکھیں ایران نے جو اٹیک کیا ہے اسرائیل کی اس پر پھر دنیا کا رسپانس، تو یہ کروشل ٹائمنگ ہے. ایران کے صدر پاکستان کے دورے پر ہوں گے اگلے ہفتے اور یہ اس وقت کی صورتحال ہے جب امریکہ چاہتا ہے کہ جو ایران نے کیا ہے اس کو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے ریسٹرینٹ انہوں نے کہا ہے اسرائیل کو بھی اور جو بھی G7 کنٹریز ہیں. یہ کروشل وزٹ ہے اور پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات تھے 4 ماہ پہلے وہ کچھ اور نوعیت کے تھے. پھر پاکستانی صدر نے انوائٹ کیا ہے تو یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے پاکستان کی جانب سے کہ اپنے ہمسایہ ملک کے صدر کو انوائٹ کیا ہے. اور دوسرا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو معلوم ہی ہے وزیر خارجہ پہنچ چکے ہیں سعودی عربیہ کے. یہ ایک امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے سعودی عربیہ کی جانب سے. کوئی بھی ہائی پروفائل ڈیلیگیشن پاکستان میں اس وقت سے آیا جب سے پاکستان کے وزیر اعظم کی محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی. بہت ساری پروجیکٹ جو 3-4 سال سے سعودی عربیہ اور پاکستان کر رہے تھے اس کا کوئی گراؤنڈ پہ امپلیمنٹیشن یا ایگزیکیوشن یا عمل درآمد جو $5 بلین کی انویسٹمنٹ کے پروجیکٹس تھے وہ نہیں ہو پائے تھے. اس کی کئی وجوہات ہیں. پاکستان کی انٹرنل سچویشن بھی ہے اور باقی ایک اکنامک ڈکلائن ہے پوری دنیا میں تو اس کی بھی ایک ایلیمنٹ شامل تھا. بٹ آج وہ آئے ہیں اور یہ جو سورسز بتاتے ہیں کہ یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے گراؤنڈ پہ دونوں ممالک کے درمیان اور بہت جلد جولائی میں شاید اس کا ایک پھل نظر آئے جو پاکستانی پرائم منسٹر کا اور محمد بن سلمان کے درمیان بات چیت ہوئی ہے اور جو پلاجز ہیں سعودی عربیہ کی جانب سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی اس کا کوئی گراؤنڈ پہ عملی مظاہرہ نظر آئے گا اور یہ وزٹ بڑا کروشل ہے. اس کے بعد پاکستانی وزیر اعظم آپ کو معلوم ہی ہے بہت جلد چائنا کا وزٹ کرنے والے ہیں. ایک سگنیفیکنٹ پازیٹیو سٹوریز ہیں پاکستان کے لیے کہ اب ہائی پروفائل ڈیلیگیشنز آنا شروع ہوئے. تو لگتا ہے کہ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے پاکستان میں تو شاید ترقی کا جو سفر رکا تھا یا ایک ایسی صورتحال تھی وہ آگے پازیٹیو ایک ہو. سر بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ. میں سجاد ترین صاحب سے چاہوں گی کہ وہ بھی اس پر کمنٹ کریں. جیسے زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ترقی کا سفر شاید جہاں رکا تھا اب وہ دوبارہ کڑیاں ملنے لگی ہیں, وہ سفر دوبارہ سے اپنے جو ہے وہ منزل کی جانب گامزن ہو جائے گا یا پھر دوبارہ سے وہ سفر کا آغاز ہوگا. سر ایسا ہو پائے گا؟ دیکھیں بالکل کوشش تو کرنی چاہیے نا. دیکھیں یہ جو موجودہ حکمران آئے ہیں یہ اسی لیے اقتدار میں ہے نا کہ ہم معاشی صورتحال بہتر کریں گے. انہوں نے اسی بات پر عوام سے ووٹ لی ہیں اور یہی کہا ہے کہ جی ہاں آپ ہمیں ووٹ دیں اور ہم ان کی معاشی صورتحال کو بہتر بنائیں گے. اور معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ان کے جو مختلف پلان تھے وہ سامنے آئے. وہ سعودی عرب میں گئے, سعودی عرب میں جا کر انہوں نے وہاں پر لوگوں کو سرمایہ کاروں کو کہا کہ آپ آئیں, سعودی گورنمنٹ کو کہا. اس کا یہ فالو اپ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ نہیں ہوگا کہ یہ کوئی مہینے 2 مہینے میں اس کے نتائج آنے شروع ہو جائیں گے کہ 2 مہینے میں کوئی صورت ہے. اس کا ٹائم لگے گا, اس پہ ٹائم لگے گا. لیکن یہ ہے کہ ایک آپ سفر تو آپ نے ایک سمت سیدھی سمت جو ہے سیدھے راستے پر آپ چل تو پڑے ہیں نا تو کبھی نہ کبھی منزل پہ بھی پہنچ جائیں گے. تو وہ جو معاشی پریشر تھا میں سمجھتا ہوں وہ تھوڑا سا کم ہوگا. پھر دنیا کو بھی پتہ چلے گا. ایسے لگتا تھا وہ جو ایک صاحب جیل میں پڑے ہیں ان کے زمانے میں ایسے لگتا تھا کہ پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا ہے. اب وہ میسج ختم ہوا ہے کہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کو اہمیت دے رہی ہے. دوست ممالک پاکستان کو اہمیت دے رہے ہیں, پاکستان میں آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بہت فائدے کی بات ہے اور اس سے پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھنے کے راستے لگ رہا ہے کہ کھل رہے ہیں پاکستان کے لیے. جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں تو اوور آل اس کا پازیٹیو امپیکٹ کریٹ ہوگا دنیا کے آگے بھی. ناظرین بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान दुनिया के सामने जहां एक मरतबा फिर से तवज्जो का मरकज़ बनने जा रहा है, वहीं हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ईरान के हवाले से अब ओवरऑल क्या स्टांस है और क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा ख़त्ते की सूरत हाल पर। अगर ईरान और इसराइल की कशीदगी बढ़ती है तो फिर इस खत्ते की सूरत हाल पर किस तरह से मनफी असरात मुरतब होंगे। इनको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार किस तरह से अदा कर सकता है और पाकिस्तान को किस तरह अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि ईरानी सदर 22 अप्रैल को पाकिस्तान भी आ रहे हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब और सज्जाद बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, आपको वेलकम करना चाहेंगे। दोनों सिचुएशंस एक दूसरे के साथ लेकर चल रहे हैं हम। एक जानिब जहां हम बात कर रहे हैं कि ईरानी सदर जो है वो 22 अप्रैल को पाकिस्तान आ रहे हैं, उनकी आमद के साथ ही पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के चांसेस हैं। वहीं ईरान इसराइल कशीदगी को भी हम सर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखें, ये बहुत खुशाइन भी है, लेकिन दूसरी जानिब एक अनसर्टेनिटी सी है पूरे रीजन में। मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उस पर पाकिस्तान और फिर बिलखुसूस दफ्तर ख़ारजा ने बड़े मोहतात अंदाज से और ख़ास तौर पर इस सूरत हाल से, क्योंकि इस सूरत हाल में ईरान के साथ साथ, क्योंकि हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क भी है और उसने जो दमिश्क वाक़या हुआ था, जो उनकी कौंसलेट पर हमला हुआ था, उसका रिस्पॉन्ड उन्होंने किया है। लेकिन एक चीज़ इसमें आपका सवाल बड़ा अहम है कि इस खित्ते और बिलखुसूस खित्ते में आपने देखा यूक्रेन वार के बाद बहुत क्राइसिस पैदा हुआ और फिर उसमें बहुत सारे ममालिक और भी कूद पड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े मोहतात अंदाज से और इस दौरे के बाद जो है पाकिस्तान की एक हिकमत अमली होगी और पाकिस्तान ने ये हिकमत अमली अपनाई है वो कि उन्होंने अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात में किसी किस्म की कोई बिगाड़ भी पैदा नहीं की। लेकिन पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ ये रहा है कि सिक्योरिटी कौंसिल और जो सिफारतकारी है वो बुरी तरह नाकाम हुई है, क्योंकि दमिश्क वाक़े के बाद पाकिस्तान ने फ़ौरन कह दिया था कि किसी किस्म का रद्द अमल आया तो दुनिया को चौंक जाना चाहिए और दुनिया को पहले से इस हवाले से पाकिस्तान ने तंबीह भी की थी और फिर कल दफ्तर ख़ारजा ने भी इसकी वजाहत की है। तो देखें, अगर इसके माशी आप पहलू पर अगर आप बात करेंगी तो डेफिनेटली इससे माशी पहलू जो है वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इससे ज़्यादा मुतासिर होती हैं और आपने देखा यूक्रेन वार में यही हुआ। फिर ये जो फॉसिल फ्यूल लॉबी है पूरी दुनिया में, ये इसकी हेजमनी जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है इससे। और ये जो वार हो रही है ओवरऑल भी अगर आप देखें इज़राइल की जानिब से, इज़राइल भी इस पूरे मशरिक़ वस्ता में अपनी एक हेजमनी और एक सुप्रीमेसी या जारादारी कायम करने की कोशिश कर रहा है, जिसका आप देखें कि एक बड़ा उसको अभी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। और फिर बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो बाइडन ने कह दिया कि हम किसी किस्म की जारियत जो है उसमें आपका हिस्सादार नहीं बनेंगे या किसी जंग का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अब नज़र ये आ रहा है कि इज़राइल जो है वो बैकफुट पे ज़रूर जाएगा और वो इस तरह की कोई गलती शायद ना करे। ये मेरा अपना ख्याल है कि वो कोई ऐसी गलती शायद ना करे, क्योंकि ईरान ने वाज़े तौर पर बता दिया है कि हमने अपना जो जवाब था वो हमने जवाब दे दिया और इसको हतमी और कंप्लीट समझा जाए। अगर इसके बाद कोई रिस्पॉन्ड आता है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत एहतियात बरतनी है इसमें। आउट ऑफ द वे कहीं नहीं जा सकता पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका के साथ पाकिस्तान की ट्रेड है, गल्फ कंट्रीज के साथ पाकिस्तान अब एक नया मुआहिदा करने जा रहा है जिसमें $5 बिलियन जो हैं, उसके साथ साथ जो है $10 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी जो कि गवादर में नस्ब होनी है, उस हवाले से भी पाकिस्तान बड़ा कॉन्शियस है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा है उसने बड़ा बैलेंस्ड जो है ना वो बयान दिया है और अपना मौक़िफ़ रखा है सामने। ठीक हो गया सर, कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी बात करना चाहेंगे। सर, दोनों सिचुएशंस को साथ लेकर चल रहे हैं। एक जानिब ईरान और इसराइल कशीदगी को हम डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी जानिब हम ये भी डिस्कस करना चाह रहे हैं, इस पर भी आपका कमेंट लेंगे कि ईरानी सदर 22 अप्रैल को पाकिस्तान आ रहे हैं। सर, खित्ते में अमन के लिए, खित्ते के मुस्बत असरात को मुरतब करने के लिए और खित्ते में एक हारमनी की फ़िज़ा कायम करने के लिए पाकिस्तान का क्या किरदार होगा और ये किरदार कितनी इंपॉर्टेंस का हामिल है? सर, इस पर कमेंट कीजिएगा प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपने खित्ते की बात की ना, तो खित्ते में हारमनी तो कभी रह नहीं सकती, क्योंकि खित्ते में मुख्तलिफ ममालिक हैं। पाकिस्तान है, उसके साथ इंडिया है, फिर आपने देखे छोटे ममालिक में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और अगर आप इंडियन की हेजेमनी को देखें तो इंडिया के खित्ते के हर मुल्क के साथ आपको कोई ना कोई तजादात और कोई ना कोई तनाज़ात नजर आएंगे। चाहे भूटान को ले ले, नेपाल को ले ले, बांग्लादेश के साथ उनका वाटर का चक्कर चल रहा है, पानी का चक्कर चल रहा है, चाइना के साथ उनके लद्दाख में, गलवान वैली में वो इन्वॉल्व है। तो ये कहना कि खित्ते में एक होमोजेनिटी आ जाएगी, वो तो पॉसिबल नहीं है। खित्ते के अंदर आते हैं इम्पैक्ट्स, और इम्पैक्ट्स पाकिस्तान के हवाले से जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान की जो कनेक्टिविटी है, नेचुरली इंडिया हमारा नेबर है, जो हमारी कनेक्टिविटी क्रिएट हो जाती है। सऊदी अरब से हमारे बड़े पुराने मरासिम है,
ہماری کنیکٹیوٹی ان کے ساتھ ہمیشہ ایک اسٹیبل طریقے سے چلتی رہی ہے. ایران کے ساتھ ہمارا رولر کوسٹر ریلیشن شپ رہی ہے, لیکن ہمارا ویسٹرن جیوگرافیکل بارڈر چونکہ ان سے ملتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو ڈیولپ کریں. اب اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ ایک ٹپیکل نیچر کی ہے, اور وہ صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے غزہ کے اندر جو مسلمانوں کی بربریت اور جو نسل کشی کا جو سلسلہ جاری رکھا ہے, اس پہ مڈل ایسٹ یا خطے کے تمام ممالک جو ہے جو مسلمان ممالک تھے وہ تو چپ بیٹھے رہے, یعنی بلکہ چپ بیٹھنے کی تو چھوٹی بات ہے. مصر میں جہاں پہ رفح سے جو بارڈر کراسنگ ہو رہی تھی اور بہت سارے فلسطینین وہاں پہ پہنچے تھے, تو وہاں پہ مصر کے سپاہی اور مصر کے آفیسرز ان لوگوں سے جو بیچارے پہلے ہی لوٹے پوٹے مرے پھٹے ہیں ان سے پیسے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ $10 دو تو ہم آپ کو مصر کے اندر آنے دیں گے. یہ ہے مسلمان ممالک کا من حیث المسلمان رویہ جو رہا ہے. اب اس کے اندر ایران کی انٹری آپ دیکھتے ہیں اور ہوتیز کو دیکھتے ہیں. ہوتیز جو کچھ کر رہے تھے انہوں نے اسرائیل کو چیلنج کیا. اسرائیل نے اپنا ایران کی بیس پہ حملہ کیا دمشق میں, ایران کے اندر نہیں کیا. ایران نے کہا ہم ریٹیلیٹ کریں گے, اور ایران نے جب ریٹیلیٹ کیا تو اس نے تمام ممالک کو بتا دیا, امریکہ کو بتا دیا, برطانیہ کو بتا دیا کہ جی ہم اس طرح کا اٹیک کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی نالج, دنیا کی طاقتیں اس نالج میں تھی کہ ایران کا اٹیک آنا, اور وہ اٹیک آپ نے ہوتا دیکھ لیا. اس میں جو ڈرونز استعمال ہوئے جو 1800 کلومیٹر تک گئے, ان کا بھی ایک مقصد تھا. جو میزائل 3 گئے وہ بھی. اب یہاں پہ جو سچویشن رکی ہے اس کا ایک ریئیکٹیو آپ نے اس طرح دیکھنا ہے کہ اسرائیل کی جو کیبنٹ ہے اس نے ان کی سیکیورٹی کیبنٹ کو, یہ وار کیبنٹ کو آتھورائزیشن دینی ہے کہ آپ اگر ریٹیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کریں. امریکہ اس کے پیچھے ڈائریکٹلی پیچھے کھڑا, لیکن انڈائریکٹلی وہ اسرائیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسرائیل نے اس سے پہلے بھی جو حملہ کیا تھا وہ ایران کی مین لینڈ پہ. سر جس طرح سے ابھی سجاد بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ اب اسرائیل بیک فٹ پر جائے گا, آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, اسرائیل بیک فٹ پہ, آئی ڈونٹ تھنک سو اسرائیل بیک فٹ پہ جائے گا, کیونکہ نیتن یاہو نے جو کچھ کہا ہے یا ان کی وار کیبنٹ نے جو کچھ کہا ہے, دیکھیے اسرائیل 2-3 طریقے سے حملہ کرتا ہے. اس کی ہیجمنی فی الحال چل رہی ہے غزہ کے اندر. کیا اس نے اس اٹیک کے بعد اس نے غزہ کے اندر جو ان کے آپریشن تھے وہ روک دیے یا وہ روک دے گا؟ وہ نہیں روکے گا. آئی سی جی نے کہا کہ جی آپ جینوسائیڈ کر رہے ہیں, آپ اس کو روکیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا, وہ نہیں روکا. یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل نے کہا, ان کے خلاف قرارداد پاس کی, 14-0 سے وہ قرارداد پاس ہوئی, 15 میں وہ نہیں رکا. تو جہاں تک نیتن یاہو اور اس کی وار کیبنٹ کا تعلق ہے وہ کسی طرح بھی اس موڈ میں نہیں ہے. ان کی بیسک مقصد آپ سمجھیں, شاید ان کا بیسک مقصد. سر واٹ اف یہ جنگ اس طرح سے ہی پھیلتی ہے, کشیدگی بڑھتی ہے, تو پھر کیا دیگر ممالک کا بھی انوالومنٹ کا خدشہ ہے؟ کیا دیگر خطوں تک بھی یہ جنگی اثرات مرتب ہو جائیں گے یا پھیلے گی یہ جنگ؟ اس وقت تو یہ جنگ لمیٹڈ نظر آ رہی ہے بیٹوی, کیونکہ ایران نے بھی لمیٹڈ اٹیک کیا ہے اور اسرائیل نے بھی مین لینڈ ایران کو اٹیک نہیں کیا. لیکن آپ دیکھیے گا اس کے اثرات کیا ہے. اس کے اثرات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سعودی ڈیلیگیشن لیڈ بائی دی فارن منسٹر جو ہے وہ آئے ہیں, اور وہ پلانڈ وزٹ نہیں تھا, شاید بعد میں ہوتا, کمٹمنٹ ہوئی تھی. اس کو ایک رنگ یہ دیا گیا ہے کہ جو تجارت بڑھانے کے لیے آ رہا ہے, لیکن میری نظر میں اس کا تجارت سیکنڈری ہے. اصل میں خطے کی اسی صورتحال کی وجہ سے, کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر آرسنل بھی ہے, تو انہوں نے یہاں پہ وزٹ کرنا اور سعودی لائنز میں لے کے چلنا اور سعودیوں کے ساتھ کوآپریٹ کر کے آگے چلنے کے. اب اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ دیکھ رہی ہیں ایران کے پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں. تو یہ اثرات ہیں جو مرتب ہوتے ہیں پاکستان کے اوپر, کیونکہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اس کو مسلمان ممالک میں ریکگنائز کیا جاتا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک مسلمان ایک فورس بھی بنی ہوئی ہے اسلامک کنٹریز کی جو ابھی تک موجود ہے, تو اس کے اندر کیا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پارٹیسپیشن ہوگی, جس طرح یہ چیزیں انفولڈ ہوں گی. لیکن اس میں ہوگا یہ کہ پاکستان, ایران, سعودی عرب اور باقی ممالک ایک جوائنٹ اسٹانس اگر لے کے چلنے کی کوشش کریں اگینسٹ اسرائیل اور ان سپورٹ آف دی پیلسٹینین. سر یہ جوائنٹ اسٹانس کی آپ بات بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس پر دیگر مہمانوں کا بھی ہم کمنٹ لینا چاہیں گے. زاہد گشکوری صاحب, سر کیا کہنا چاہیں گے؟ سجاد بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل بیک فٹ پر جائے گا اور اب اس کو اپنے گھٹنے ٹیکنے ہیں, جبکہ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا, یہ جنگ تھوڑی سے پھیلنے کا خدشہ ہے. سر آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ جی دیکھیے, ابھی تو پچور ہوگا یہ کہنا, لیکن آپ اگر دیکھیں G7 کنٹریز نے جو ایک جوائنٹ ڈکلیریشن دیا تھا جس میں US, فرانس, جرمنی, برٹن وغیرہ, اسے تو یہی لگتا ہے کہ
انہوں نے سپورٹ تو بالکل کی ہے اور کریں گے اسرائیل کی، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایک سچویشن ایسی ہے جس سے یہ جنگ پھیلے نہ، ان کو اس کا ادراک ہے لگتا ہے۔ اگر آج کے آپ نیوز پیپر دیکھیں، نیو یارک ٹائمز کو یا ڈان کو یا دوسرے جو اخبارات ہیں جنہوں نے فوکس کیا ہے اسرائیل کی رسپانس کو، ایران کی جو آن فلاٹ کی، اس سے تو لگتا ہے کہ یہ سچویشن شاید رکے گی۔ باقی جو ایرانین پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے یہ پہلے کا ایک دورہ ہے جو پلان تھا۔ پچھلے مہینے سعودی ڈپلومیٹس نے پاکستانی جرنلسٹ کو بتایا تھا کہ ایران کے صدر پاکستان کے دورے پہ آئیں گے اس کے بعد، تو یہ اس وقت کی سچویشن تو مختلف تھی، لیکن اب کروشل اس لیے ہے، ظاہر ہے جو صورتحال ہے وہاں مڈل ایسٹ میں یا جو آپ نے دیکھا، تو اس لیے پاکستان پر نظریں ہیں۔ اور یہ 2016 کے بعد سے کوئی بھی ایرانی صدر پاکستان آ رہا ہے۔ اس سے پہلے 2016 میں ایک صدر آئے تھے ایران کے، نواز شریف کی حکومت تھی، تو یہ ایک اچھا شگون ہے۔ جس طرح ہم انویسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے، $5 بلین کی پاکستان ایک کرنا چاہتا ہے گیس پائپ لائن کے ذریعے، اور ہمیشہ یہ انیشیٹو کیا آتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یہ شروع کیا تھا بہت اسٹرانگ، پھر اس سے ریئیکشن آیا دنیا کا، اور صدر زرداری اس سلسلے میں کافی کوششیں کرتے رہے جی، اور پھر دوبارہ انہوں نے بلایا ہے۔ تو یہ کروشل اس لیے ہے کہ آپ نے دیکھا چار بہار پہ یا پھر جو اوپننگ ہیں انڈیا کی ایران کے ساتھ ٹریڈ، اس پہ دنیا اتنا شور نہیں مچاتی جس طرح پاکستان اور انڈیا، پاکستان اور ایران کے درمیان جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ایک ریئیکشن آتا ہے ڈیولپ ورلڈ سے، جو کہ پاکستان کو بہت ضرورت ہے اس کی۔ باقی ٹھیک ہو گیا زاہد صاحب، آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے۔ سجاد ترین صاحب، سر واٹس یور ٹیک آن اٹ کہ اب ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، ابھی بریگیڈیئر صاحب جس جانب اشارہ کر رہے تھے وہ صورتحال سامنے آتی ہے، تو پھر اس کے کیا خطے پہ اثرات مرتب ہوں گے؟ یہ جنگ پھیلتی ہے تو کیا ہوگا؟ اگر اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے، پھر آنے والا وقت کتنا پرامن ہو سکتا ہے غزہ کے لیے اسپیشلی؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، یہ بات کہنا کہ اسرائیل کے کوئی گھٹنے ٹیک جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ نیتن یاہو یہ جنگ ہار چکا ہے، اور اگر نیتن یاہو آج پیچھے ہٹتا ہے تو اگلے ہی ایک ویک میں وہ اقتدار سے باہر ہو جائے گا۔ اس پر جو کرپشن کے الزامات تھے، اس پر دیگر الزامات تھے، اور پوری یہودی قوم یہ جانتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جنگ ہار گیا، بلکہ ان کے ان حرکات کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کے خلاف نفرت پھیلی ہے، پوری مسلمان دنیا میں۔ خود یورپ جو حکمران جو ہیں وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے لوگ تو سڑکوں پہ ہیں۔ امریکہ میں، برطانیہ میں کون سا ملک ہے جہاں لوگ نہیں ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے امکانات، ظاہر تو جو بائیڈن صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا، ہم کسی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جی، لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ اس کے امکانات بہت کم ہیں کہ یہ معاملات جو ہے یہ یہاں رک جائیں گے، کیونکہ نیتن یاہو جو ہے وہ ریئیکشن ضرور کرے گا، بلکہ اس کی کوشش ہوگی کہ اس جنگ میں وہ امریکہ کو بھی ساتھ ایران کے خلاف کسی طرح لے اور امریکہ کو ساتھ ملا کے کوئی اٹیک کرے یا کوئی مسئلہ کرے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس پر جو ہے مسلمان حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے، جس طرح میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ پوٹن کا پوائنٹ آف ویو سامنے ہے، اس طرح مسلمانوں کا بھی کھل کے پوائنٹ آف ویو سامنے آنا چاہیے۔ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ جی کوئی وہ جو ان کو مار رہے ہیں اس کے بعد وہ نہیں، اگر اس نے وہاں کچھ کر لیا تو آپ یقین کریں کہ اس کے ہاتھ آگے بڑھیں گے۔ اور جس قسم کا وہ جنونی آدمی ہے نیتن یاہو، اور وہ ہار گیا ہے، جنگ ہار گیا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ اگر جنگ یہیں سیٹل ہو جاتی ہے، یہیں چیزیں رک جاتی ہیں تو اس کو کتنا بڑا نقصان ہوگا، لہٰذا وہ اپنے اس نقصان کو بچانے کے لیے وہ ایران پر آپ دیکھیے گا ہفتہ 15 دن میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اٹیک پھر کرے گا تاکہ معاملات آگے بڑھیں۔ اب جب آگے بڑھیں گے تو یہ جو خطے کی صورتحال ہے یہاں مسائل بالکل بڑھیں گے، کیونکہ یہ جو ایریا ہے اس میں سارے جہاز جو ہیں دنیا کے بڑے ملک کے تجارتی جہاز، پیٹرول کے اور دیگر چیزوں کے اسی ایریے سے گزرتے ہیں، تو بالکل دنیا کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے، مہنگائی بھی ہوگی، اور ایران جو ہے ایک بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، اگر وہ جنگ میں الجھتا ہے تو تیل کی بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے جیسے ملکوں میں تو یقیناً قلت پیدا ہو جائے گی اور ریٹ بھی بڑھ جائیں گے، مسائل خطے میں بڑھیں گے، اس میں کم ہونے کے امکانات مجھے نہیں نظر آ رہے۔ تو پھر سر ایسے میں پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ کیا پھر وہی بات آتی ہے کہ اس کردار کو ثالثی کا کردار ہم اگر کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ پھر اس کشیدگی کو کم کرنا ہے؟ کون کرے گا کم؟ اگر پاکستان نہیں کرتا تو پھر اہم کردار کون سا ملک ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے ثالثی کی بات کی نا، ہم اسرائیل کی اور ایران کے درمیان تو ثالثی نہیں کرا سکتے، کیونکہ وہ جو جنونی آدمی ہے نیتن یاہو وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ جب اس کو جوتے پڑے ہیں ایران کی طرف سے، اس کو مارا گیا تو وہ بھاگے چلا گیا ہے کہ جی اب آئیں اور ہمیں بچائیں۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سارے مسلمان ملک کٹھے ہو کر کوئی ایک سوچ لے کر ایک بیانیہ لے کر ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو ان کا بھی فائدہ ہے، اور اس میں جو غزہ کے لوگ ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا، ان کی بھی بچت ہو جائے گی۔ اگر یہ اسی طرح تنہا رہے اور آگے پیچھے کھڑے رہے، میں سمجھتا ہوں ابھی جو ایران نے اٹیک کیا ہے اس پر کئی مسلمان ممالک کے جو چہروں سے نقاب اتر گئے ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اسرائیل کے لیے کیا کیا ہے۔ اب کس کس کا نام لیتا رہوں میں اس پروگرام میں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر ملک یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ ان کا ہاتھ آگے بڑھا تو پھر ایک دن ان کے گریبان پہ بھی وہ اسرائیل ہاتھ ڈالے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب کو مل کر ایک پوائنٹ آف ویو اختیار کرنا چاہیے۔ جو آپ نے ابھی او آئی سی کی بات کی تھی، او آئی سی تو جسٹ ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے، اس میں وہ 2-4 جو عرب ملک ہیں جن کے وہ زیر سایہ سارا کچھ چلتا ہے، وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ آج تک کون سا مسلمانوں کا ایسا مسئلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ او آئی سی میں حل ہوا ہے؟ او آئی سی میں ہم کنٹینیو کریں گے اس ڈسکشن کو بھی، اور ایک نئے ٹاپک کی جانب بھی اشارہ کریں گے۔ معیشت کی بحالی اور بہتری اب ممکن ہوگی اور پاکستانی قوم کے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں، یہ دعوے کون کر رہا ہے، اس کو ڈسکس کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ معیشت کی بہتری اور بحالی اب ممکن ہو پائے گی اور قوم کے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں، یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا۔ مزید وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبریاں منتظر ہیں، آئندہ سال مہنگائی کی شرح بھی کم ہوگی اور نواز شریف صاحب کی رہنمائی میں پاکستانی معیشت پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے مہمانوں سے یہ جاننا چاہیں گے، سجاد بخاری صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی۔ سر آپ کو لگتا ہے مریم نواز صاحبہ کا یہ بیان حقیقت پر مبنی ہے؟ تمام سیاسی جماعتیں، تمام پولیٹیکل فورسز جو کہ اقتدار کے ایوانوں میں ہوتی ہیں، ٹریجری بینچز پہ ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ خوشی اور اچھی خبریں سناتی رہتی ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک نیریٹو بلڈ کریں۔ لیکن ایک بات میں کچھ حقیقت بھی ہے کہ ملک کے جو معاشی ترقی ہے اس کے حوالے سے ابھی بلومبرگ نے بھی پاکستان کے لیے جو ہے بڑا اچھا کہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں جو ہے وہ انفلیشن کم ہونے جا رہی ہے اور جی ڈی پی جو ہے وہ بہتر ہونے جا رہا ہے۔ لیکن آپ کو میں معذرت کے ساتھ میں وہ اس بات کو تھوڑا سا کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا، بریک سے قبل جو بات ہو رہی تھی جس بیک فٹ پر جانے کی میں بات کرتا تو اس کو تھوڑا سے اسٹیٹسٹکس کو سامنے رکھ کے اگر ہم بات کریں نا، اعداد و شمار کو دیکھیں، اس وقت جو ہے گو کہ نیتن یاہو جو ہے وہ ایک زائنسٹ یا ایک ایکسٹریمسٹ بندہ ہے تھوڑا سا، اور وہ چاہتا ہے کہ زائنزم کو زیادہ فروغ دیا جائے، گو کہ اس کی مینٹیلٹی پہ ہم بات نہیں کرتے۔ لیکن دیکھیں ان کے جو وار کیبنٹ ہے نا، جس کا بریگیڈیئر صاحب نے بھی ذکر کیا، اس وار کیبنٹ کے 2 اجلاس ہوئے، اس میں وہ فیصلے پر نہیں پہنچے کہ انہوں نے کب اور کیسے حملہ کرنا ہے۔ لیکن میں بیک فٹ پہ جو جانے کی بات کروں، دیکھیں رفح تک وہ پہنچ گئے تھے۔ نیتن یاہو نے کہا تھا کہ جو ایجپٹ کے ساتھ بارڈر ہے جہاں سے رفح سے اس کو پش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں اس وقت پناہ لیے ہوئے ہیں وہاں پہ فلسطینی، اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرا جو سب سے اہم چیز ہے، دیکھیں ایران کے پاس جو ہے وہ ہارنے کو کچھ بھی نہیں ہے، آلریڈی اس پہ سینکشنز لگی ہیں، سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا۔ جو اسرائیلی کیبنٹ ہے، جو اسرائیلی وزارت دفاع ہے، اس نے جو کل سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، انہوں نے کہا جی 172 مقامات کو نشانہ بنایا اسرائیل نے۔ ساتھ میں اب آپ دیکھیے گا یہ بڑی ایک ٹیکنیکل چیز ہے، 30 سے 40 سال پرانے جو کروز میزائل تھے اور بیلسٹک میزائل سے اس کا استعمال کیا گیا۔ اس کے باوجود بھی ایران کا موقف یہ کہ ہم نے 50% اہداف کو نشانہ بنایا، لیکن اس کے باوجود اگر نیتن یاہو یہ غلطی کرتا ہے تو آلریڈی جو ہے آپ کے سیریا میں کرائسس چل رہا ہے، آلریڈی اس میں 2 طاقتیں جو ہے وہ فلی انوالو نظر آ رہی ہیں آپ کو، ایک یو ایس نظر آ رہا ہے، ماسکو نظر آ رہا ہے۔ اب اگر ایران پر حملہ کرنے کی غلطی اسرائیل کرتا ہے تو وہ صرف ایران پر حملہ نہیں ہوگا، وہ ماسکو اور بیجنگ کے لیے بھی ایک بہت بڑی ٹربل کریٹ کرے گا، اور وہ کسی صورت میں ایران کا حملہ پھر آپ ریڈ سی میں دیکھیں، کل جو دھمکی دی گئی ہے اس کی جانب سے، ایران کی جانب سے بھی دھمکی دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکہ باز رہے، کیوں کہا ہے انہوں نے؟ ریڈ سی میں دیکھیں جہاں جہاں پر ان کی آبدوزیں کھڑی ہیں، جہاں جہاں پہ ان کی جنگی جو اڈے ہیں، بحری اڈے ہیں، اس کو انہوں نے ٹارگٹ میں کہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ نیتن یاہو یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرے گا، ایران پہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کرے گا، اور ایران کے لیے جو ہے وہ وار کو کئی ماہ تک چلانا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس فیول کی بھی کوئی کمی نہیں، ایندھن کا ہی سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جی معیشت کی طرف، دیکھیں $1 بلین کا آپ کو ورلڈ بینک نے کہہ دیا کہ آپ کا داسو جو پاور پروجیکٹ ہے اس میں وہ دینے کے لیے جا رہا ہے، $12 بلین کا ٹارگٹ رکھا گیا، پہلے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا، اس سے بھی کافی حد تک پاکستان نے وہ تمام جو سرکمسٹانسز تھے یا جتنی کنڈیشنالٹیز تھی اس پر اس نے پورا عمل کیا۔ آئی ایم ایف کا وفد جو تھا، اب دیکھیں آئی ایم ایف وہ کہ ہمارے لیے وقتی طور پر اسٹیرائڈ ہے، وہ کوئی مؤثر علاج نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ کسی بیل آؤٹ پہ جاتے ہیں تو پھر ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا
اس کا جب خاتمہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی انویسٹمنٹ ہوگی. اور یہ جو سعودی وفد آیا ہے ان کے وزیر خارجہ کے ہمراہ, تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ SIFC جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی ہے, اس کے جو کمپوننٹس ہیں اس پر فوکسڈ ہوگا, انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی اور FDI میں اضافہ. دیکھیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ہمیں اس وقت اشد ضرورت ہے. اور پاکستان ابھی جو شہباز شریف صاحب نے دورہ کیا تھا اس میں ہی یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی. قطر کے جو سربراہ ہیں ان سے بھی بات ہوئی تھی, بحرین کے سربراہ وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں, ایرانی صدر جو ہے وہ بھی پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے سفارتکاری جو ہے اس کی راہیں کھل رہی ہیں. دیکھیں ڈپلومیسی ہی پاکستان یا کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے بہت اہم جز ہوتا ہے. جب آپ اپنے فورن ریلیشنز کو متاثر کرتے ہیں اور آپ فارمیشنز کی جانب بڑھتے ہیں, جیو پولیٹکس کی طرف آپ بڑھتے ہیں, اس سے پاکستان کو یا کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو پاکستان بڑے محتاط اندازے سے آگے بڑھ رہا ہے, بڑے محتاط طریقے سے بڑھ رہا ہے. گو کہ یہ جو میٹنگ ہونی جا رہی ہے یا جو وفود کی سطح پر ملاقات ہو رہے ہیں, ان کے پانی اور بجلی کے وزیر بھی ہیں, فارن منسٹر بھی ہیں, اب وہ انویسٹمنٹ ضرور کریں گے. یہ بات ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ اس پر ضرور فوکس ہوگا. یہ جو ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا یہ تو ڈیفینیٹلی زیر بحث آئے گا کیونکہ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. لیکن پاکستان کی معیشت جو ہے وہ درست سمت کی طرف جانے کے قوی امکانات جو ہیں وہ اب نظر آ رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ جو آپ کی $12 بلین کی بیل آؤٹ ہے IMF کا. ٹھیک ہو گیا. سجاد بخاری صاحب آپ نے اپنا کمنٹ کر دیا. بریگیڈیئر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے, جس طرح سے ابھی سجاد بخاری صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ترقی کی راہیں جو ہیں اب کھلنے جا رہی ہیں اور پاکستان ایک مرتبہ پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا, تو اب وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیان بھی ہمارے سامنے ہے, وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ نواز شریف کی سربراہی میں اب معیشت کی بحالی ممکن ہو پائے گی. تو سر آپ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب حکومت پنجاب کے عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو پائے گی کسی حد تک؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت پاکستان کی معاشی پالیسی کو ڈیسائیڈ نہیں کرتی, یہ بات یاد رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ماضی میں نواز شریف کی سربراہی میں PDM کی حکومت رہی ہے اور انہوں نے 16 مہینے جو پرفارم کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا پرفارم کیا. اس میں کوئی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں. اس میں کہاں پہ آپ کی معیشت گئی ہے, کہاں پہ انفلیشن, یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایون اس پاکستان بھی فال ہوا تھا تو پاکستان کی تاریخ میں 35% پہ انفلیشن کبھی نہیں کی تھی, جو ابھی 29% پہ. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا جب بھی آپ مستقبل کا لائحہ عمل کو تکمیل دیتے ہیں کہ یہی ٹرائیو جو ہے, یہی لوگ جو اس وقت موجود ہیں, یہ پہلے بھی 16 مہینے پاکستان کے اوپر حکومت کر چکے ہیں اور پھر کیئر ٹیکر حکومت بھی درمیان میں رہ کے گئی. دوسری بات معیشت کی آپ نے بات کی. معیشت کے 2-3 اینگل ہوتے ہیں. ہم معیشت کے ایک اینگل کو یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو IMF نے لون دے دیا تو پاکستان کی معیشت بہتر ہو گئی. کہ پاکستان کو اپنا ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے لون دے دیا جو اب انہوں نے 890 ملین دیا تو پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی. ابھی پاکستان میں $1 بلین کے قرضے پے کیے ہیں, آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. ابھی اب آپ کا آؤٹ لک کے اندر یہ آ رہا ہے کہ 2023-2024 میں پاکستان کے اندر انفلیشن جو ہے وہ بڑھے گی اور اگلے سال کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انفلیشن جو ہے وہ کم ہوگی. ابھی 4 دن پہلے آپ کی پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ 7-7, 8-9 روپے بڑھی گئی ہیں اور آج کا اخبار اٹھا کے دیکھیے گا, کل کا اخبار اٹھا کے دیکھیے گا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں $4 بڑھ گئی ہے. اب $4 بڑھے گی تو اس کا امپیکٹ آپ پہ کچھ آئے گا, وہ خود آپ امیجن کر لیجیے گا. معیشت کا ایک اینگل یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی جو اس ملک میں رہ رہا ہے اس کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا اس معیشت کا. کیا پیٹرول 300, 280, 90 روپے سے نیچے آئے گا؟ کیا اس کی پرچیزنگ پاور بہتر ہوگی؟ کیا ڈالر کی پرائز نیچے آئے گی؟ کیا آپ کے یہاں جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی؟ آپ جس ریفائنری کی بات کر رہے ہیں, ہم اللہ کرے وہ پاکستان میں ریفائنری رکھے, میری بھی یہ دعا ہے. لیکن وہ پرنس سلمان اپنا سعودی پرنس نے وہ آج سے 4 سال پہلے وہ ریفائنری کمٹ کی تھی, اگر آپ یاد ہو $20 بلین کی ریفائنری گوادر میں لگے گی. ابھی تو اس کے اوپر کام کوئی شروع نہیں ہوا ہے. تو یہ سوچنا کہ پاکستان میں جس چیز طرح معیشت کو دیکھتا ہوں, کیا آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کی پیمنٹ آپ نے کوئی کر دی ہے؟ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کیا آپ کا سرکولر ڈیٹ کم ہو گیا؟ آپ کے جو $1 ٹریلین کے باہر کے قرضے ہیں کیا ان میں کوئی کمی آ گئی؟ ایک تو معیشت کا لیول ہوتا ہے جس کو آپ جو ہے وہ ایپیکس لیول کہتے ہیں, یعنی اوپر کا لیول ہے. پاکستان کے اندر پیسہ آیا, یعنی ہم کون سے IMF کے پیکج میں پڑھ رہے ہیں؟ کیا پہلی دفعہ IMF کے پیکج میں پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو ریپیٹڈ آئے. کیا وہ IMF کے پہلے پیکج جو آئے تھے ان سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو گئی تھی؟ عام آدمی کی یہاں پہ بات یہ ہونی چاہیے کہ عام آدمی کی زندگی میں صرف اس وقت فرق آئے گا جس وقت اس کو پیٹرول کم قیمت پہ ملے گا,
تو کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن اچھا بریگیڈیئر صاحب آپ جو بات کریں اس کو میں کنٹینیو کرنا چاہوں گی سجاد ترین صاحب سے. سجاد ترین صاحب ڈالر کی قیمت کم ہوگی یا نہیں ہوگی, پیٹرول نیچے آئے گا یا نہیں آئے گا, یہ تو ہمیں نہیں پتا. روٹی کی قیمت پنجاب میں 16 روپے مقرر کر دی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ گندم اب آ رہی ہے, انہوں نے گندم زیادہ ہے تو اس تھوڑا سا وہ کر دیا ہے, لیکن مارکیٹ میں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. میں ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ سے ہی پوچھ رہا تھا, تو آپ نے کہا جی اسلام آباد میں تو اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور پھر پنڈی میں بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. عمل درآمد کرانا ایک بات. دوسری بات یہ ہے, ہمیں IMF پیسے دے دے, ہمیں سعودی عرب دے دے, ساری دنیا ہمیں پیسے دے دے, ملک کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے اپنے جو اخراجات ہیں, اور یہ تباہ کن اخراجات ہیں. ایک ایک سیکٹری کو آپ دیکھیں کتنے کتنے بڑے گھر دیا ہوا ہے, ایک ایک سیکٹری کو 6 گاڑیاں دی ہوئی ہیں, اور درجنوں ملازم ان کے پاس کام کر رہے ہیں. یہ حکومت کو اپنے اخراجات کام کرنے ہوں گے. غریب آدمی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جی IMF کیا کہہ رہا ہے, کہ فلاں ادارہ کیا کہہ رہا ہے, فلاں میگزین کیا کہہ رہا ہے, کہ جو ملک کی معاشی حالت کیا, جو آدمی راجن پور میں بیٹھا ہوا ہے, جو آدمی بدین میں بیٹھا ہوا ہے, جو آدمی ٹھٹھا میں بیٹھا ہوا ہے, اندرون سندھ بیٹھا ہوا ہے, سرائکی علاقے میں بیٹھا ہوا ہے, کیا اس کو آٹا خریدنے, کیا اس کی قوت خرید بڑھے گی؟ تو جواب ہوگا نو. جب غریبوں کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی تو آپ جتنے بھی پیسے لے آئیں گے, یہ میں سمجھتا ہوں جب پاکستان میں جو بھی حکمران رہا ہے ان کی دولت میں تو اضافہ ہوتا رہا ہے. غریب آدمی کی حالت کبھی نہیں بدلی. غریب آدمی کی حالت بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے. یہ اپنے جو اخراجات ہیں, حکومت کے اخراجات بہت زیادہ ہیں. اب اس معاشی سر پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کیسے کہہ سکتی ہیں کہ عوام کو خوشخبری ملے گی؟ وہ عوام کو ہی ایڈریس کر رہی ہیں, وہ غریبوں کو ہی ایڈریس کر کے کہہ رہی ہیں کہ آپ کے لیے اچھا وقت آنے والا ہے. اچھا میں آپ کو عرض کروں کہ میں تو جب اسٹوڈنٹ تھا, میں اس وقت کے حکمرانوں سے بھی یہی سن رہا تھا کہ جناب عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے. آپ مجھے بتا دیں کہ کیا بہتر ہوئے ہیں پچھلے 70 سال میں؟ کہیں بہتری ہوئی ہے؟ جو چیز جہاں مہنگی ہو گئی ہے اس کے ریٹ واپس آئے ہیں. تو یہ جو 16 روپے روٹی کی, اس پہ عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا, تندور والے عمل درآمد ہی نہیں کر رہے. آپ جائیں وہ کہہ رہے ہیں پاسبل ہی نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں ہے جب تک میں سمجھتا ہوں حکومت جو ہے وہ اپنے اخراجات کم کرے. سب سے پہلے یہ بڑی بڑی جو اتنی کیبنٹ بنی ہوئی ہیں پنجاب میں, وفاق میں, یہ کم کریں. اس کی تعداد اور کم کرنی چاہیے. یہ وزیروں کے اخراجات کم ہونے چاہیے, وزارتوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے اخراجات کم ہونے چاہیے, مختلف اداروں کے اخراجات کم ہونے چاہیے. تو پھر جا کے صورتحال بنے گی. پاکستان تو ایک غریب ملک ہے, اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ سیکٹری صاحب گھر سے نکلتے ہیں, ان کے آفس کا AC پہلے جو ہے وہ آن کر دیا جاتا ہے. وہ 1.5 گھنٹے میں پہنچے, 1 گھنٹے میں پہنچے. وہ یہ پیسے تو میرے اور آپ کے ٹیکس سے دیے جا رہے ہیں نا, وہ اخراجات کم کریں. بیوروکریسی سر اخراجات کم کرنے کا فارمولا تو آپ کے پاس ہے, لیکن کیا اس پالیسی پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ زاہد صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیے جو گزشتہ 8 فروری حکومتیں بنی ہیں پاکستان کے مختلف صوبوں میں, اس صوبے جو ہیں وہ سگنیفیکنٹ آپ کو نظر آتی ہے. ایک تو مریم نواز نے ایک پیٹرن اڈاپٹ کیا ہے جو کسی دور میں شہباز شریف پنجاب میں لے کے آگے چل رہے تھے. انہوں نے میراتھن میٹنگ کی ہیں, 34 جو ڈویژن اور ڈپارٹمنٹ تھے پورے صوبے کے منسٹریز کے, ان کو ریویو کیا ہے, اور تمام تر جو اوور ہالنگ کی وہاں پر ضرورت تھی, تمام ان کو پریزنٹیشن دی جا چکی ہیں کہ صوبے میں کیا ہو سکتا ہے, روڈ کا انفراسٹرکچر کیا ہے, ڈیولپمنٹ اسکیمز کہاں کام کر رہی تھی, اور جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام تھے وہ گزشتہ 10 سال سے چل رہے تھے وہ کہاں کھڑے ہیں, بڑے بڑے میگا پروجیکٹ کہاں پر لانچ کیے جا سکتے ہیں. یہ اس میں پریزنٹیشن اپنے پچھلے 2 مہینے میں لی ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے. کمپیریٹیولی دوسرے صوبوں میں آپ دیکھ رہے ہیں تو بلوچستان میں لینڈ آرڈر کی سچویشن ہمیشہ فوکس رہی ہے. وہاں تھوڑی بہت چیزیں اور بھی میٹنگز انہوں نے لی ہیں, جو ٹیچرز کی تھی, جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی, ہیلتھ کی, اور پھر آپ خیبر پختونخوا کو دیکھ لیجئے, وہاں پر بھی آپ کو کچھ اعلانات سامنے آئے ہیں, لیکن وہاں پر کوئی پریزنٹیشن یا اسی طرح سے سندھ میں جو ایک مومنٹم ہے سندھ میں, کیونکہ سندھ میں کنزیکٹیولی آ رہا ہے کنسسٹنٹلی 3 بار وزیر اعلیٰ بنے ہیں, تو وہاں ایک سسٹم پہلے سے جس طرح اسی چیز سے جا رہا ہے. تو پنجاب میں یہ ٹیسٹ ہے PMLN کے لیے بھی کہ PMLN اگر وہاں پر ری گین نہیں کرتی اپنے مومنٹم کو اور گلوری کو جو شہباز شریف کے دور میں تھا, تو پارٹی کی سروائیول پنجاب سے جڑی ہے. تو اس لیے مریم نواز کو سپورٹ بھی ہے, اور ظاہر نواز شریف اوورسی کر رہے ہیں چیزوں کو وہاں بیٹھ کر, اور شہباز شریف کی بھی گائیڈنس ہے, بیوروکریسی ان کو سپورٹ کر رہی ہے. وہاں اپوزیشن اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے جو کہ پہلے تھی.
तो उसके पास एक विन विन सिचुएशन है, इसको वो किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं, गुर्बत को कैसे ख़त्म करते हैं। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा सर हैं। एक सूबे जुमले की में बता दें, एक आपकी सेक्टर नज़र में आगे क्या होने जा रहा है? आवाम को रिलीफ मिलेगी, मईशत की बेहतरी होगी, या फिर हालात मजीद कशीदा हो सकते हैं खुदा न खास्ता? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आवाम को इतना जल्दी कोई रिलीफ मिलेगा। आपको तो आज रात से ही पता चल जाएगा शायद कि पेट्रोल प्राइसेस मजीद बढ़ रही हैं, खित्ते की जो सूरत हाल है हमने डिस्कशन की, और इससे कम हो नहीं सकती, तो महंगाई बढ़ेगी। फिर आगे बजट आ रहा है, वो बहुत हैवी होगा। IMF की जो डिमांड्स है मीट करनी है, तो आवाम के लिए मुझे बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं नज़र आता। इवन रोटी में भी नज़र नहीं आता। जिस तरह फसलें आ रही हैं जो हम डिस्कशन कर रहे थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी नज़र में गवर्नमेंट ने प्राइस नीचे रखी है। किसान जो है वो एक तरफ ये कह रहा है कि उनको इतनी ज़्यादा महंगाई थी, कुछ मिल नहीं रहा है, गवर्नमेंट वहाँ ज़्यादा प्रोक्योरमेंट कर नहीं रही गंदम में, पंजाब में पर्टिकुलरली, तो ये ठीक हो रोटी गया। का आवाम को रिलीफ मिलने के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद।